बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग बिस्तर पर लेटकर तस्बीह या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा या कहीं कोई अजाब तो नहीं, ये बात हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए। नाजरीन, जो लोग बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा, क्या कहीं कोई अजाब तो नहीं, ये बात हर मुसलमान को ज़रूर जान लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे दुरूद पढ़ना जायज़ है, क्या ये बेअदबी तो नहीं, और क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता, या ये ऐसा छुपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कर देता है। तो आज आपको दुरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाले हैं जिन्हें जानकर शायद आपकी ज़िंदगी का हर सोना इबादत बन जाए। नाज़रीन, दुरूद शरीफ जो है सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी राबता है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दुरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान पाक में फरमाया, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के आखिर में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़े, बरहन और रोशन दलाइल के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से सोई हुई अक्लों को जगाया, अंधी आँखों को रोशनी और बहरे कानों को कुव्वत समात बख्शी, जुलाले मुबीन से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाया। अल्लाह ताला के इस अजीम एहसान और हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का ये लाजमी तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानो माल, अहलो अयाल, हत्ता के हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हकीकत का लाजवाल रिश्ता कायम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल अतायत व इत्तबा की जाए और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजा जाए। दुरूद व सलाम ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसकी दिनियो दुनिया संवर जाते हैं। दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना, गुनाहों का कफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, कुर्बे खुदावंदी का आईना, खैर व बरकत का सफ़ीना है, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोज़ख से निजात पाने का ज़रिया है। कुरान में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में इरशाद खुदावंदी होता है कि बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और ख़ूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करें। अगरचे इसकी ताबीर ये फरमाई कि पहले अल्लाह ताला ने ख़ुद अपना और अपने फ़रिश्तों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का ज़िक्र फरमाया। उसके बाद मोमिनों को इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ़ और इज़्ज़त को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि ख़ुद अल्लाह और इसके फ़रिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, हम दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरूद इब्राहीमी पढ़ा करो। नाज़रीन कराम, सबसे अफजल दरूद यही दरूद शरीफ है जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को सिखलाया था। और दरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसान मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बग़ैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो। दरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस शख्स पर 10 रहमतें नाजुल फरमाता है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है।
حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکرہ کرنا ہے اور اپنے رحمت خاص کا نزول فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کی نسبت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخر النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا، محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ یہ مہر ثبت کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ، ہر نماز میں، اذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مرد عرض مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا دیا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں تسریح تاثیر ہے۔
تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے جو ہے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کے زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کے ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ لیٹے لیتے ہیں، سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں رکتا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فوائد دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، فرشتے اس پر اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہے، اور آپ کی نیند ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرے بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا اور درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے۔ مواہب درونیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پردے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پردہ وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون سے کہ اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں، اتنی سخی، اتنی حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا میں تمہارے نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھے پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کا سب سے بڑا محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر بھی نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات کھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ ہم فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان جائے ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو
یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری سے پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے اگر کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا ہے تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کا جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے، اور وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندہ کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما دیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا تو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔